बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीडीपी एनालिटिका। यूक्रेन में जंग छेड़ने के बाद रशिया आज बहुत बुरी तरह फंस चुका है। पुतिन ने जब ये जंग शुरू की तो बहुत कॉन्फिडेंट था, कहा गया कि ये स्पेशल ऑपरेशन है और यूँ लगता था कि बड़ी जल्दी रशिया अपने तमाम मकासद पूरे करके तो फारिग हो जाएगा और फिर शायद जंग बंद हो जाए। मुज़ाकरात भी एक तरफ चल रहे थे, लेकिन आज जब 7 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है तो जंग एक तरफ बेनतीजा है, दूसरी तरफ ये लग रहा है कि रशिया बुरी तरह इस जंग में फंस चुका है। मेरे नुक्ता निगाह से दो गलतियाँ, एक तो पुतिन गालिबन पूरी तरह तैयार नहीं था जंग के लिए। उसने अपने रिसोर्सेज, अपने ट्रुप्स, अपनी वेपन सिस्टम्स, इनकी अवेलेबिलिटी, जो लोगों की ट्रेनिंग आर्मी की, और फिर आर्मी की वो विलिंगनेस, एक उनका एक जो आप कह लीजिए कि जज्बा होता है जंग का, मोराल उसका कैसा था, ये चीज़ें मोस्ट प्रॉब्ली रशिया में नहीं देखी गई और पुतिन इस पे गलती खा गया। दूसरी तरफ मगरबी दुनिया का रिएक्शन, कुछ रिएक्शन का तो अंदाज़ा था। मोस्ट प्रॉब्ली पुतिन ये समझता था कि सैंक्शंस वगैरह लग जाएंगी और सैंक्शंस के लिए उसने कोई तैयारी भी की हुई थी, लेकिन मिलिट्री इक्विपमेंट और मिलिट्री इंटेलिजेंस और मिलिट्री एडवाइजरी रोल जो है यूनाइटेड स्टेट्स का और नेटो का, वो गालिबन अंदाज़ा नहीं था पुतिन को कि ये किस हद तक आगे जाएंगे। अब 2-3 जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, अगर वो हम सामने रखें तो बहुत ही एक ब्लीक पिक्चर नज़र आती है, एक तकरीबन तारीख पिक्चर नज़र आती है कि रशिया मुश्किल में गिरफ्तार है। पहली बात तो ये कि पुतिन ने ऐलान किया था पार्शल मोबिलाइजेशन का, लेकिन अवाम गालिबन उसके लिए तैयार नहीं। वहाँ पे बहुत बड़ी प्रोटेस्ट हुई रशिया में। प्रोटेस्ट में लोगों ने बैनर उठाए हुए थे जिसमें लिखा हुआ था कि हम पुतिन की खातिर मरने को तैयार नहीं। उस प्रोटेस्ट का होना ही ये जाहिर करता है कि रशिया के अंदर काफ़ी सारा तबका ऐसा है जो कि इस जंग के हक में नहीं है। फिर इसके साथ साथ आप देखिए कि वहाँ से भागने का प्रोसेस शुरू हो गया। जिन लोगों ने समझा कि ये ज़बरदस्ती पकड़ के हमें वापस यूनिट्स में भेजेंगे और जंग लड़ने के लिए हमें कहा जाएगा, वो कबर इसके कि उनको बुलाने का इंतज़ाम, उनको नोटिस मिलते, उनमें से अक्सर लोग मुल्क छोड़ के भागना शुरू हो गए। लोग दुबई जा रहे हैं, इस्तांबुल जा रहे हैं, और इन दो जगहों पे या 3 एक आध और जगह वहाँ जाने के लिए फ़्लाइट्स में जगह नहीं मिल रही। इतना रश और इतनी दुनिया निकलना चाह रही है। नतीजा ये कि एयरलाइंस ने अपनी टिकट, जो किसी ज़माने में किसी वक्त पे वो कोई $800 या 1000 की बिक रही थी, अब वो $10,000 पे उसकी कीमत चली गई है और लोग उसके बावजूद वो ख़रीद के वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये 1 वे टिकट है, कोई 2 वे टिकट नहीं, 1 वे। सो इस कदर महंगी टिकटें, लेकिन लोग उसके बावजूद निकल रहे हैं और फ्लाइट से जगह नहीं मिल रही। एक तरफ रशिया का अपना मोटिव दुरुस्त है। रशिया ने अभी रशियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं लारोव, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया न्यूज़ वीक को, और उसमें उन्होंने कहा कि दुनिया जो है वो एक अमेरिकन ख्वाहिश के साथ लटकी हुई है। यानी अमेरिका की ख्वाहिश, जो यूनिपोलर वर्ल्ड बनाई उसने कि मैं, यानी अमेरिका अकेला ही एक सुपर पावर होगा और बाकी दुनिया उसके ताबे होगी, वो रशिया कहता है कि जी ये दुनिया इसके साथ जो लटक रही थी या चिपकी हुई थी, ये हमने हमेशा के लिए ख़त्म करनी है और किसी हद तक कर दी है। लारोव ने कहा कि ये जो सिचुएशन ख़राब हुई है दुनिया में आज, ये ख़राब हुई इसी वजह से है कि मगरबी दुनिया अमेरिका की लीडरशिप में
جو کچھ کر رہی ہے وہ گلوبل ڈومیننس یعنی پوری دنیا کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہی اس کی خواہش ہے جس کی وجہ سے آج دنیا میں ابتری ہے۔ اور اس نے خاص طور پہ ذکر کیا کہ اگر آج مغربی دنیا کو گیس نہیں مل رہی، مغربی دنیا کی انڈسٹری اس سے سفر کر رہی ہے، مغربی دنیا کی ڈومیسٹک لیونگ سفر کر رہی ہے، تو اس نے کہا کہ اس کا الزام رشیا کو نہیں دیا جا سکتا، یہ جو کچھ مغربی دنیا کرتی رہی ہے وہی کچھ آج وہ بھگت رہے ہیں۔ تو سینکشنز کا اس نے کہا کہ آپ نے سینکشنز لگائیں، سینکشن جو ہے یہ بھی ڈبل ایجڈ ہے، آپ ہمیں سینکشن لگائیں گے، ہمارا نقصان ہوگا، تو جن چیزوں میں ہم آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ہم بھی پہنچائیں گے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی سچویشن ہے جہاں رشیا آج ایک پھنسا ہوا نظر آتا ہے، لیکن فی الحال وہ کھڑا مقابلہ کر رہا ہے۔ اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا موٹو وہی کہ یہ غلطی میں سمجھتا ہوں یوکرین کی تھی کہ یوکرین بجائے اس کے کہ مغرب اور رشیا کے درمیان ایک برج کا رول ادا کرتا اور دونوں سے فائدہ اٹھاتا، اس نے مغربی دنیا کے ساتھ ملنے کی خواہش کی اور کہا کہ وہ نیٹو کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ اب لازماً رشیا کو تھریٹ ایک ہوئی، رشیا اس پہ تو ریئیکشن لازماً اس کا ہونا ہی چاہیے تھا کہ نیٹو کو اگر لا کے رشیا کی دہلیز پہ بٹھا دیا جائے تو پھر رشیا کی سیکیورٹی کیا رہی؟ تو لازماً انہوں نے تو اس نقطہ نگاہ سے ریئیکٹ کرنا تھا، لیکن یہ چیز سوچنا چاہیے تھی یوکرین کو کہ وہ اگر نیوٹرل رہتا ہے تو دونوں سائڈ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور ایک سائڈ کا حصہ بن جانے سے رشیا کا یا نیٹو کا تو وہ اپنے آپ کو خطرات سے ایکسپوز کرتا۔ آج اس کا نقصان یہی ہوا کہ امریکی بھی اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہیں، باقی بھی لوگ بیٹھے ہیں، لیکن آج تباہی مچی ہوئی ہے تو یوکرین میں یوکرینین برباد ہو گئے، ان کی کیجولٹیز بھی ہوئی ہیں، ان کی آبادیاں، ان کی بلڈنگیں وہ بھی ستیہ ناش ہو گیا، تباہ ہو گئی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ابھی وہاں پہ یہ لاروف جو ہے وہ نیو یارک میں ہے، اور وہاں پہ آج جو جنرل اسمبلی اس کا اجلاس شروع ہو چکا ہے، اور 77 سیشن ہے اسمبلی کا، جنرل اسمبلی کا۔ یہاں پہ آج تقاریر ہوئی جس میں بڑی اہم اسی موضوع پہ بات چیت تھی، اسی موضوع پہ ڈسکشن ہوئی۔ پہلی دفعہ رشین فارن منسٹر کو سامنا کرنا پڑا ٹونی بلنکن کا، جو کہ امریکن فارن منسٹر، انہوں نے تقریر میں واضح طور پہ کہا کہ رشیا کی جو نیوکلیئر تھریٹ وہ دے رہا ہے، یہ ہم اس کو ایسے نہیں جانے دیں گے، ہم چیلنج کریں گے۔ کس طرح کریں گے وہ واضح نہیں، لیکن انہوں نے دھمکی کا جواب دیا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ بے شمار وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کی جا رہی ہیں، رشیا کر رہا ہے ہیومن رائٹ وائلیشنز، اور یہ بھی ہم معاف نہیں ہونے دیں گے، اس پہ بھی ہم ایکشن لیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ رشیا نے یوکرین کے اوپر ایک جنگ مسلط کی ہوئی ہے جو یونائٹڈ نیشن کے تمام اصولوں کے خلاف ہے۔ اچھا، بات یہ کہ امریکیوں نے تو یہ مخالفت کرنی تھی، انہوں تو یہ کہنا تھا، لیکن جیسے پہلے ایس سی او کانفرنس میں بھی انڈیا اور چائنا رشین موقف سے کچھ ہٹ کے بات چیت کر چکے ہیں، یہاں انڈیا نے زیادہ کھل کے اور چائنیز نے بھی کسی حد تک رشین جنگ کی مخالفت کی۔ چائنیز فارن منسٹر نے تقریر کی تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تمام دنیا کے تمام ملکوں کی ان کی سوورنٹی، ان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور کسی کو اس کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں رشیا کو یہ میسج دیا کہ آپ نے جو حملہ کیا ہے یوکرین کے اوپر، آپ نے اس کی سوورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی دونوں چیزوں کو وائلیٹ کیا ہے، اور رشیا کا نام لیے بغیر انہوں نے، یا یوکرین کا کہے بغیر انہوں نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ یہ غلط اور نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ جہاں تک چائنیز کے سٹانس کا تعلق ہے، وہ تو ایک ایسا سٹانس ہے جو کہ بڑے عرصے سے، یہ ہمیشہ سے ہی ان کا اسی طرح رہا ہے، اور موسٹ پروبلی وہ اپنے تائیوان کے معاملے میں بھی اسی وجہ سے زیادہ محتاط ہیں، باوجود اس کے کہ وہ تائیوان کو دوسرا ملک نہیں سمجھتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہی ملک ہے، اور اگر ہم اس میں چڑھائی کریں، جائیں، اس پہ حملہ کریں تو ہم اپنے ہی ملک کے ایک حصے پہ حملہ کر رہے ہوں گے، اس کی سوورنٹی کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ ایک محتاط قوم ہے، اور وہ اس معاملے میں بڑے محتاط الفاظ استعمال کر کے رشیا کو اس معاملے میں
بتا رہے ہیں کہ آپ کو اب اس قصے میں سے نکلنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہمیں اب اس فساد سے یا اس جنگ سے ابھی نکلنے کا راستہ لینا چاہیے. دوسری طرف بھارت نے جو بات کی انہوں نے کافی سخت باتیں کی. انہوں نے کہا کہ یہ ایک جو جنگ ہے اس کو اب بند کرنے کا سلسلہ ہونا چاہیے. یہ جو کام ہو رہا ہے یہ ہم سپورٹ نہیں کرتے. دوسری طرف انہوں نے یہ بھی ہیومن رائٹس کا ذکر کیا اور خاص طور پہ کہا کہ وہاں پہ جو اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں وہ بڑی پریشانی کی بات ہے کہ وہ کیسے ہوئی اور کیا ہوا. ابھی آپ دیکھیے کہ رشیا بھارت کو ہمیشہ سپورٹ کرتا رہا اور بھارت کے معاملے میں خاص طور پہ کشمیر پہ اس نے کبھی بھی بھارت کو رگیدا نہیں. باوجود اس کے کہ بھارت نے جو کچھ کیا کشمیر میں وہ اس سے کہیں زیادہ جو یوکرین میں ہو رہا ہے. کیونکہ سال گزر چکے ہیں. بھارت وہاں پہ پچھلے 30-40 سال سے نسل کشی کر رہا ہے اور وہاں پہ لاکھوں انسان مارے گئے کشمیر میں اور کشمیر میں بے شمار اجتماعی قبریں ملی ہیں آپ کو. لیکن اس کے باوجود بھارت اس قدر یہاں پہ آ کے تو اپنے ایک اخلاقی روپ دھارنے کی کوشش کر رہا ہے اور رشیا کو انہوں نے یہ میسج دے دیا کہ آپ نے ہیومن رائٹس وائلیشنز کی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے اور یہ اجتماعی قبروں والا قصہ جو ہے اس کی تحقیق ہونی چاہیے. جنگ کے معاملے میں انہوں نے واضح کہا کہ جنگ بند ہونی چاہیے. یہاں پہ جو اس کے اپنے اتحادی ہیں، بھارت اگر اتحادی نہیں تو کم از کم اس کا یہ کہہ لیجیے کہ رشیا کے بڑے قریب تھا. وہ بھی اپنا سٹانس آہستہ آہستہ بدل گیا اور وہ سٹانس انہوں نے غالباً چائنا کو دیکھ کے بدلا ہے. وہ امریکیوں کو بھی خوش رکھنا چاہتے ہیں. اسی طرح چائنیز جو ہیں وہ اپنے ایشوز کی وجہ سے اپنا ہمیشہ سے جو سٹانس انہوں نے رکھا ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ اس معاملے میں رشیا کو یہ ایک طرح کا مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ اس جنگ میں سے کسی طرح باہر نکلیں. ایک طرف اندرونی معاملات کے اندر ملک کے اندر آپ نے موبلائزیشن کرنے کی کوشش کی، وہاں احتجاج شروع ہو گیا اور دوسری طرف آپ دیکھیے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی وہ رشیا کو بہت سپورٹ نہیں کر رہی. اس وقت ان چیزوں کی وجہ سے پوٹن کے لیے بہت بڑی مشکلات ہیں انٹرنلی بھی اور باہر بھی. کیا بنے گا اس کی جنگ کا؟ مجھے یوں نظر آتا ہے کہ یہ جنگ کسی نہ کسی طرح پوٹن کو یہاں روکنی ہوگی. آلدو جو رشین فارن منسٹر انہوں نے جب تقریر کی یہاں یونائٹڈ نیشن میں تو انہوں نے کہا کہ ڈونیٹسک اور وہ جو لوہانسک کا علاقہ ہے جو رشین قبضے میں ہے، انہوں نے کہا کہ وہاں پہ بھی بڑی دنیا کو مارا ہے انہوں نے. وہ یوکرینین مار رہے ہیں ان لوگوں کو جو رشیا کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، جو رشیا کا حصہ بننا چاہتے ہیں. نتیجہ یہ کہ ہیومن رائٹس وائلیشن یوکرین بھی بہت کر رہا ہے. انہوں نے الزام لگایا، انہوں نے کہا ہمارے پاس شواہد بھی ہیں. تو یہ جنگ ہے، اس میں ہر طرف کلنگز ہو رہی ہیں، ہر طرف لوگ قتل کیے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں. تو ہیومن رائٹ وائلیشن تو میرا خیال ہے سارے ملک کر رہے ہیں، سب کی طرف سے ہو رہے ہیں. خود امریکہ نے جہاں جہاں حملہ کیا بہت بڑی ہیومن رائٹ وائلیشنز کی. تو اس لحاظ سے ایک افسوسناک صورتحال ہے. لیکن اس ساری صورتحال میں لگتا ہے کہ مسٹر پوٹن جو ہیں، پریزیڈنٹ پوٹن، وہ کسی حد تک کارنر ہو چکے ہیں. آج کے لیے اتنے ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.